अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्क में यौम दिफा शोहदा भरपूर जज्बे से मनाया जा रहा है। इस मुतालिक मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मरकजी तकरीब GHQ में मुनक्किद हुई, जहां मादर वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी की खातिर जानें कुर्बान करने वाले शोहदा को जहां सलाम पेश किया, वहां मुल्क की सिक्योरिटी को हालिया दरपेश चैलेंजेस का भी जिक्र किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को जहां पाएंगे उनको खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि कुर्बानियों का सिलसिला दहशतगर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां तारीख में सुनहरी रूप से लिखी जाएंगी। दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। यही मजबूत रिश्ता दुश्मनों की शिकस्त का बाइस है। अफवाज और अवाम का मजबूत रिश्ता दुश्मन की शिकस्त का जामिन है। आर्मी चीफ का कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है और उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती कमजोर करने की मजमून मकासद कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के फैलाव में गैर मुल्की ताकतों को बावर कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अवाम और फौज सालमियत का दिफा करना जानते हैं। दहशतगर्दों को जहाँ पाएंगे उनको खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के नाजायज जेर कब्जा मकबूजा कश्मीर आलमी सतह का मसला है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत जारी रखी जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नैब तरामीम की। इससे मुताल्लिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में जस्टिस ज़मीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस नज़र रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर करके हुकूमती तरामीम बहाल कर दी है। अदालती फैसले में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और मुस्तफी जज एजाजुल हसन का अक्सरियती फैसला का रदम करार दिया गया है। अदालत उज़्मा ने करार दिया कि तरामीम बहाल करने का फैसला मुतफिका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसले में कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन नजर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुतफिका फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम पार्लियामेंट के गेट कीपर का नहीं, आईनी इदारों का एक दूसरे का एहतराम और पार्लियामेंट के कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। पानी PTI साबित करने में नाकाम रहे कि नैब तरामीम खिलाफ आइन थी। फैसले में मजीद कहा गया है कि दरखास्त और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक नहीं। मौजूदा मुकदमे में भी तरामीम गैर आइनी होने के हवाले से कायल नहीं हो सके। इन तरामीम में बहुत सी तरामीम के मेमार खुद इमरान खान थे, जिन्होंने नेकनियती से दरखास्त दायर नहीं की। फैसले में कहा गया है कि नैब तरामीम का रदम करार देने के फैसले में यह नहीं बताया गया कि कैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई, किसी फर्द का वकार कैसे मजरूह हुआ। आईनी इदारे अवाम के लिए उस वक्त बेहतर कारकर्दगी फराहम करेंगे जब उनका आपस में एहतराम होगा। फैसले में मजीद कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून नैब तरामीम दरखास्त पर फैसले से 5 माह पहले बनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने निशानदेही की कि नैब तरामीम पर 5 रुकनी बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह खुद को बेंच से अलग कर लेते तो 2 रुकनी बेंच नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त को सुन सकता था, न फैसला कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का नैब तरामीम के सुनना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से मुतजाद था। फैसले में मजीद कहा गया है कि बानी PTI और वकील ख्वाजा हारिस नैब तरामीम के बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होने पर मुतमईन नहीं कर सके। पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है। जब तक कानून का लज़म न हो, सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतें कानून पर अमल की पाबंद हैं। जब तक कानून का लज़म न हो, उसका एहतराम होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इजाफी नोट में कहा कि चीफ जस्टिस के फैसले से इत्तेफाक करता हूँ। हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समाअत नहीं। हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें मुस्तरद की जाती है। मुतासरा फरीकैन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की जाती है। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला करदम करार दिया जाता है। जजेस और आर्म फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना हासिल नहीं। अगर पहले नैब कानून में तरामीम की बात हो तो PDM हुकूमत में 2 बार इस कानून में 27 तरामीम की गई। नैब तरमीमी बिल 2022 के तहत बहुत से मामलात को नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया। नैब तरमीमी बिल 2022 के तहत नैब 50 करोड़ रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकता था। नैब तरमीमी बिल के तहत एहतसाब अदालत के जजों की तकर्री से मुताल्लिक सदर का इख्तियार भी वापस लेकर वफाकी हुकूमत को दिया गया था। जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी की जा सकती थी। नैब कानून की सेक्शन 16 में भी तरमीम की गई थी, जिसके तहत जहां जुर्म का इर्तिकाब होगा उसी इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा चल सकेगा। बिल में सेक्शन 19E में भी तरमीम की गई थी, जिसके तहत नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाजत देने का इख्तियार वापस ले लिया गया। इन तरमीम से तकरीबन 35 सियासतदानों के 150 अरब रुपए के 598 रेफरेंस खत्म हुए थे, जो इस फैसले के बाद दोबारा बहाल हो गए। इन सियासतदानों में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ,
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، چودھری شجاعت حسین، سعد رفیق، شاہد حقان عباسی، شوکت عزیز، پرویز الہی، حمزہ شہباز شریف، پرویز ہٹک، محمود خان اور عثمان بزدار اور قائم علی شاہ سمیت دیگر سیاستدان شامل تھے۔ اور آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب ان سیاستدانوں پر عائد نیب مقدمات ایک بار پھر بظاہر ختم ہو گئے ہیں تو تحریک انصاف کی جانب سے حسب معمول ماضی والا موقف ہی آیا ہے۔ پٹیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ حکمرانوں کو NRO 2 مبارک ہو، وائٹ کالر کرائم پکڑنا بہت مشکل تھا، اب ناممکن ہو گیا ہے۔ دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ہوا کہ عوامی نمائندے قانون سازی کر کے اپنی کرپشن کے مقدمات ختم کرے۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ اس فیصلے سے ان کے خلاف توشہ خانہ کا نیا کیس فارغ ہو گیا اور انہیں تو خوشی منانی چاہیے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ جو حکومت میں ہیں ان سب کے پیسے باہر ہیں، میں نے ملک سے بھاگنا نہیں، ساری زندگی جیل میں رہنے کو تیار ہوں۔ شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی کا 24 ارب کرپشن کا کیس ہم نے بنایا تھا، ان کے خلاف کرپشن کے باقی سارے کیسز پرانے ہیں جو انہی کے دور حکومت میں بنے تھے۔ کرپشن کا پیسہ پبلک کا پیسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندے کرپشن کرتے ہیں پھر اپنے کیسز ختم کرتے ہیں، قانون پاس کرواتے ہیں، انہوں نے کرپشن کے راستے کھول دیے ہیں۔ دلچسپ طور پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بظاہر تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار دکھ رہی ہے۔ جہاں بانی پی ٹی آئی اپنے مقدمات ختم ہونے کی امید میں مبتلا ہے، وہاں ساتھ ہی حکومت کو NRO 2 دیے جانے کا الزام بھی دے رہے ہیں۔ کچھ ایسی ہی ابہامی کیفیت پارٹی کی نچلی قیادت میں بھی ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر اس فیصلے سے پانی کو ملنے والے 2 فائدوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بقول توشہ خانہ میں 3 یا 4 کروڑ کا کیس ہے جو اب نہیں چلایا جا سکتا، ساتھ ہی 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ دوسری جانب شبلی فراز وہ ہی NRO 2 کی تکرار کر رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس متعلق قانونی ماہرین کی رائے بھی بانی پی ٹی آئی سے متعلق خوش کن ہی ہے، جن کی بقول عمران خان اور بشرا بیوی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس میں سرکاری خزانے کو 13 کروڑ روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے، جبکہ نیب ترمیم کے بعد صرف 50 کروڑ روپے مالیت کی بدعنوانی کے مقدمات ہی نیب کے سپرد ہوں گے۔ اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بادی النظر میں عمران خان اور بشرا بیوی نے کوئی مالی فائدہ نہیں حاصل کیا، بلکہ اصل بینیفیشری وہ طالب علم ہیں جو القادر ٹرسٹ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی تحریک انصاف کے لیے سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ ون ون نہیں تو بظاہر اس کا نقصان بھی نہیں۔ قانونی معاملات کی طرح سیاسی معاملات پر بھی تحریک انصاف کو ریلیف اور تکلیف دونوں جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ کئی ماہ سے بار بار ملتوی ہونے والا تحریک انصاف کا اسلام آباد جلسہ بظاہر اب ایک بار پھر منعقد ہونے کے قریب ہے، جب حکومت نے اتوار کو اسلام آباد کے دور افتادہ علاقے سنجانی کے قریب جلسے کا گرین سگنل دے دیا ہے، لیکن وہ بھی کڑی شرائط کے ساتھ، اور ان شرائط پر مزید عمل درآمد کروانے سے متعلق حکومت نے آج ایک اور ماسٹر اسٹروک کھیلتے ہوئے سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی اسلام آباد میں پرامن اجتماع اور امن عامہ بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے، جس میں اسلام آباد میں کسی بھی قسم کے اجتماع کے لیے کڑی شرائط، سزائیں اور کسی بھی وقت اجتماع کی منسوخی کے لیے انتظامیہ کو اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا معاملہ بھی عمران خان کا پیچھا کر رہا ہے، اور ان کے فوجی عدالت میں ٹرائل کو بھی حرج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا، جس کو تقویت گزشتہ روز DGISPR کی پریس کانفرنس سے بھی مل گئی ہے۔ آج پٹیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید معاملے پر بڑا مطالبہ کر دیا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے بغیر جنرل فیض حمید کا ٹرائل بدنیتی پر مبنی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو ٹرائل میں شامل کیا جائے تو سارے بھید کھل جائیں گے۔ یہ مجھے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ٹرائل سے ڈرا رہے ہیں، حالانکہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بھی جب بھی ملنے آتا تھا تو وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کی اجازت سے آتا تھا، کیونکہ ISI چیف آرمی چیفز کے ماتحت ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کو درپیش قانونی اور سیاسی چیلنجز پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پرائم میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اور قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب نے۔ بہت شکریہ عمر ایوب صاحب، آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر یہ بتائیں کہ نیب ترمیم سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو خان صاحب نے تو NRO 2 قرار دیا ہے، آپ کی باقی پارٹی نے بھی اسے NRO 2 کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ اس میں ظاہر ہے خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 جو ان کے خلاف کیس شروع ہوا تھا وہ بھی بند ہو جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ختم ہونے والا ہے، لیکن اس میں ایک ایشو ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ آپ کو درخواست دینی پڑے گی اس کیس کی بندش کے حوالے سے، تو کیا خان صاحب دیں گے درخواست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمن صاحب دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو اپنے آپ کے لیے آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے سارے جو کیسز لگے ہیں اپنے آپ کے لیے NRO 2 کر دیا ہے۔ ان کے تو بونافائیڈ کیسز ان کے خلاف لگے تھے نا، کوئی پاپڑ والا تو پتہ نہیں کون سے والا، مطلب ملک شیک والا، پتہ نہیں کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث تھے۔ چینی اسکینڈل تھا، ان میں سے کئی جو ہیں وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز ٹوٹل بوگس کیسز ہیں۔ 190 ملین کیس کا جو ہے وہ جب جرا ہو رہی تھی ان لوگوں پہ، تو انہوں نے مانا جی یہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اب پیسہ آیا ہوا ہے، نہ اس کا گورنمنٹ آف پاکستان سے لینا دینا، نہ اس کا کابینہ سے لینا دینا،
پھر بات کس چیز کی؟ تو لیگل جو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے لیگل جو سٹیپس ہیں وہ ہمارے وکلاء ڈیسائیڈ کریں گے، انہوں نے کرنا ہے. لیکن ظاہر ایک پرنسپلی آپ کی ایک پوزیشن ہوگی نا کہ ہم نے اویل کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ تو لائرز بتائیں گے کیا کرنا ہے اور کس کانٹیکسٹ میں، کیونکہ میں لیگل آپ کی کیا رائے ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اویل؟ نہیں، میری تو رائے تو یہاں پہ میری امٹیریل ہے. جو وکلاء کہیں گے ہم لوگ اس کو فالو کریں گے، جو پریکٹیشنرز ہیں. کیونکہ ایسے خان صاحب NRO 2 کہہ چکے ہیں، تو اگر آپ اویل کرتے ہیں تو آپ بھی اس NRO 2 کے بینیفیشریز میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا. اس میں دو چیزیں ہیں. آپ کی جس طرح آپ کا 302 کا کیس آپ کے اوپر ہو اور آپ کسی سے سفارش لڑا کے یا کوئی ادھر ادھر سے کر کے آپ کے خلاف جو ہے وہ کیس بری ہو جاتا ہے، وہ غلط ہے. پر آپ کے خلاف کیا ثبوت ہو ہی نہ اور وہ آپ کو جج بری کرتا ہے تو پھر تو بہرحال اگر لیتے ہیں تو پھر وہ NRO 2 تو نہیں ہوگا. نہیں، کیوں؟ وہ تو NRO تو نہیں ہوگا. نہیں، وہ خان صاحب کا کیس جو اس پہ خان صاحب کا وزیر اعظم صاحب کا عمل دخل ہی نہیں ہے. وہ تو ایک کیس ہے جو پیسہ باہر سے آیا، NCA کا اور ملک ریاض کا، ان کا آپس کا اگریمنٹ ہے. پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا، سپریم کورٹ جانے اور وہ لوگ جانے. اچھا مجھے یہ بتائیں عمر ایوب صاحب کے خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کے والے سے بات ہو رہی ہے. خان صاحب خود بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ پٹیشن بھی دائر کر چکے ہیں. آپ گزشتہ روز یہ فرما رہے تھے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا ملٹری جو ہے وہ ٹرائل وغیرہ ایسا کوئی چیز ان کی ہوگی. کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جو آپ کے کانفیڈنس کی وجہ کچھ سفارتی چینلز اسلام آباد میں بڑے ایکٹیو ہیں اس وقت اس چیز کو روکنے کے لیے. کیا چل رہا ہے؟ نہیں، کوئی سفارتی چینل نہیں ہے. سمپل بات یہ ہے کہ وہ انڈر ریویو ہے اس وقت سپریم کورٹ میں. جو ملٹری کورٹس کا ایشو ہے وہ تو ریویو پٹیشن وہاں پہ داخل ہوئی ہے. جب تک اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں تو کس طرح کریں گے، کس زمرے میں کریں گے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کیا لینا دینا ملٹری ٹرائل سے؟ لیکن DGI SPR کی کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ بھی اس میں شریک ہے ان کے ساتھ یا سہولت کاری جس نے کی ہے سویلین سائڈ سے بھی، وہ بھی اس کیس میں امپلیکیٹ ہوگا. تو چلیں پھر جنرل باجوہ صاحب کو سب سے پہلے لائیں. جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے. DGISI اس وقت جنرل فیض حمید تھے. تو DGISI کے پاس تو اپنا بیٹمن نہیں تبدیل کر سکتا. پوسٹ ریٹائرمنٹ جو فیض حمید صاحب کی ایکٹیویٹیز تھیں ان کے حوالے سے یہ کیس ان کے خلاف بنایا گیا ہے. پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ باجوہ صاحب کی بھی کچھ چیزیں ہیں ایسی. سمر عباس صاحب DGISI آرمی چیف کی منشا کے بغیر ہل ہی نہیں سکتا. گو کہ وہ آنسریبل ہوتا ہے تھیوریٹکلی پرائم منسٹر کو، بٹ پریکٹیکلی وہ آرمی چیف کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ تو سروس کے دوران کی آپ بات کر رہے ہیں. میں اس کے پوسٹ ریٹائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جو فیض حمید صاحب کے خلاف کیس ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے نا، ان کی سیاسی معاملات میں مداخلت کے حوالے سے، میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں، کے خلاف کام کرنے کے حوالے سے ان کے وہ تو ابھی آرمی ٹرائل میں ان کا جو بھی کورٹ مارشل میں چیزیں سامنے آتی ہیں، ان کے پاس کوئی چیز ہے تو وہ ضرور سامنے لائیں. پوسٹ آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے پاس پھر کیا چیز ہوتی ہے؟ مسئلہ تو یہی تھا کہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک وہ کسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو سکتا. ایک جو ریٹائرڈ آفیسر ہوتا ہے 5 سال تک کے لیے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ پابندی ہوتی ہے. لیکن ان پہ تو الزام یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد ہی وہ سیاسی معاملات میں انوالو ہو گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کو وہ ایڈوائز کر رہے تھے مختلف معاملات کے اندر، ان کے رابطے تھے PTI کے ساتھ. وہ تو ساری وہ چیزیں سامنے لائیں. اور سب سے اہم چیز یہ کہ انسان ایک بار ریٹائر ہو جاتا ہے اس کا تو بیچارہ جو وہاں پہ بیٹمین ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں یونٹ واپس جاؤں، بات ختم ہو. ایک بار آدمی ریٹائر ہو گیا تو ریٹائر ہو گیا. تو اگر فیض حمید صاحب کے رابطے نکلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کے اسٹیبلش اگر ہوتے ہیں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی غیر قانونی چیز نہیں ہے، وہ کسی کہ وہ ہمیں کیا پتہ کس کے ساتھ کیا بات چیت ان کی ہوتی رہی ہے. اگر نکل آتے ہیں تو ایسی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط چیز نہیں ہے. نہیں، ان کے تو اس طرح تو پھر آپ کالر لسٹ کسی کی اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ان کے رابطے ہوں گے، پھر بہت سارے اور لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ان کے رابطے ہوں گے. آپ سے تو رابطہ نہیں ہوا ان کا کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد؟ نہیں، میرے ساتھ مطلب ایسا کوئی وہ نہیں ہے. میرے ساتھ کوئی ان کا وہ نہیں تھا، کوئی ہیلو ہے کوئی سیاسی معاملات پہ کسی قسم کی. کیونکہ آپ کی پارٹی سے کچھ لوگ مان چکے ہیں. ایک تو علی بن گنڈا پور صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں ان کا آتا تھا گورننس کے والے سے وہ پوچھ گچھ وغیرہ ان کی رہتی تھی. اور عید مبارک جو سارے میسیجز آتے ہیں وہ عید مبارک کے میسیج آ گیا، دنیا جان کے آتے ہیں میسیجز عید مبارک. رؤوف حسن صاحب نے بھی رابطوں کے بارے میں کہا ہے کہ کوئی نہ کوئی رابطہ ان کا رہتا تھا. عامر ڈوگر صاحب نے اشارہ دیا، کھل کے بات نہیں کی. 2-3 لوگ آپ کی پارٹی کے کہہ چکے ہیں کہ ہاں رابطے ہوتے تھے، وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. پر پھر بات وہیں پہ آتی ہے سمر عباس صاحب کہ آپ یہ دیکھیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جی ہاں پھر انسٹیٹیوشنز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ریٹائرڈ شخص کا اتنا انگریس ہے ایک سسٹم کے، ان کے سسٹم میں بقول، تو پھر انسٹیٹیوشن کو پھر نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر بھی. وہ جو آپ نے بات کی تھی کہ عید مبارک وغیرہ کے علاوہ کوئی میسج وغیرہ ان کے نہیں آتے تھے پارٹی کے لوگوں کو،
نہیں آپ اور اپنے علاوہ آپ کے علم میں ایسا کوئی رابطہ نہیں ہے عید مبارک کے علاوہ؟ کبھی کوئی کسی کے ساتھ بات بھی نہیں ہوئی نا، یا تو ہو کوئی کہ کور کمیٹی میں یا کسی مطلب ہائی لیول میٹنگ میں کوئی بات ہو کہ جی فلانے سے کوئی بات ہو، کبھی ہوئی نہیں کوئی بات ایسی. صحیح. کور کمیٹی کے اندر کوئی اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہوئی کبھی کہ کبھی نہیں کسی کو. ادھر اتنا ہائی پروفائل کیس بن چکا ہوا ہے، سارے تانے بانے پی ٹی آئی سے جوڑے جا رہے ہیں ہم لوگ، تو کبھی اس پہ کور کمیٹی پہ بات نہیں، کبھی اس پہ آج بھی آپ کور کمیٹی کے اجلاس سے اٹھ کے آ رہے ہیں غالباً. آپ کو سمر عباس صاحب لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے ہم لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ہم لوگ بساکیوں پہ نہیں چل رہے ہیں. صحیح. تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ عوام کی طاقت سے الحمدللہ اسمبلیز میں آئے ہیں اور ہمیں ایکس وائی زیڈ کی اس کی بساکیوں کی ضرورت بھی انہیں آپ کی ضرورت ہوئی ہو. ان کو فیض حمید صاحب کو کس چیز کے لیے؟ پارٹی کی ضرورت ہوئی ہو. کسی ہمارے تو کوئی تعلق ہی نہیں. ہاں وہ کوئی شخص ایکس وائی زیڈ شخص ہیں، بہت سارے ایکس سروس مین ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیے. تحریک انصاف بہت بڑی پارٹی ہے، کوئی بھی جوائن کر سکتا ہے. اچھا عمر ایوب صاحب یہ بتائیں کہ مذاکرات کے معاملے پہ پچھلے ہفتے تو بڑی کلیئرٹی گورنمنٹ کی سائڈ سے آ گئی تھی کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، باقی لیڈران کی طرف سے بھی بیانات بڑے کھل کر آئے تھے. لیکن پھر رانا ثناء اللہ صاحب والا ایک چیپٹر ہے جس پہ بات ہو رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی کچھ 6-7 ملاقاتیں اچکزئی صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ ہوئی ہیں. میری معلومات کے مطابق کچھ 2 کنفرم کر رہے ہیں، کچھ 7 کنفرم کر رہے ہیں. میری معلومات کے مطابق 7 ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں. کیا آپ کو فیڈ بیک دیا اچکزئی صاحب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے؟ کیا حکومت کہہ رہی ہے اور بات آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ کہ ابھی تک اچکزئی صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ کوئی لمبی چوڑی کوئی بات چیت ہوئی ہو. کیونکہ یہ دیکھیں کہ حکومت کے پاس مختصر بات کے حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ نہیں کیا آپ کو جو ان کی ہوئی ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کوئی سیریس ایشو کہیں پہ ڈسکس نہیں ہوا تھا تو مجھے پتا ہوتا ہے ایز سیکریٹری جنرل یا ایز لیڈر آف دی اپوزیشن امیڈیٹلی میرے نوٹس میں آئی ہوتی بات. کوئی سیریس بات نہیں ہوئی کہیں پہ. ہیلو ہائے کیا حال ہے آپ کا، ہوئی ہوگی کوئی بات. صحیح. تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ پایا. گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا ہم نہیں کریں گے. آپ کی طرف سے بھی، آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی 2 طرح کے موقف سامنے آئے. ایک آیا جی ہم نہیں کریں گے مذاکرات ان کے ساتھ، ان کے پاس پاور نہیں ہے. پھر اچکزئی صاحب کو گرین سگنل دیتے ہیں خان صاحب خود کے جائیں آپ بات چیت کریں، ان پارٹی سے بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں. تو موقف ہے کیا آج جب ہم بات کریں ایز وی اسپیک؟ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ گورنمنٹ سے بات ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی تو کس نقطے پہ ہوگی؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سمر صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک الائنس کا حصہ ہیں اور اس الائنس کے ہیڈ اچکزئی صاحب ہیں. ان کو خان صاحب نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ سوابدید یا یہ پاورز ان کو امپاور کی ہے کہ آپ نے بات چیت کرنی ہے آپ ضرور کریں، اور اوپن ٹرمز پہ کی ہے کہ جی آپ بات کریں ضرور. تو گورنمنٹ کے ساتھ میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کہیں دیکھ رہی ہوگی، وہ پوچھ گچھ کر رہی ہوگی کہ جی ہم لوگ کیا بات کریں کیا نہ کریں. گورنمنٹ اس وقت آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو کوئی نیشنل اسمبلی میں ایجنڈا لاتی ہے یا لیجسلیشن لاتے ہیں تو وہ باختیار تو نہیں ہے، وہ تو کہیں سے آتا ہے ایجنڈا تو پھر وہ لاتے ہیں سامنے تو تب بات چیت ہو، مطلب تب تو اس ماحول میں کیسے وہ آگے بات چیت لے کے جائیں گے. یعنی یہ ساری لیجسلیشن جو آ رہی ہے، لیجسلیٹو بزنس جو آ رہا ہے آپ کہیں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہا، یہ انہیں دیا جاتا ہے اور وہ لے آتے ہیں. جی یہی بات ہے. ہارڈلی کوئی کوئی کاما فل سٹاپ کی کوئی لیجسلیشن. یہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا معلومات کی بنیاد پر؟ میں آپ کے دور حکومت میں بھی یہی الزام لگتا ہے. نہیں، میں آپ کو وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں. جی میں ایز لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس جو اس وقت امپاورڈ لوگ نہیں ہیں. باٹم لائن یہ ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے. تو ان سے کوئی بات نہیں ہوگی، بات ہوگی تو ان سے ہوگی کہ جو نہیں گورنمنٹ سیریس ہو، سامنے آئے، ریفارمز کے بارے میں بات کریں. آپ ایک انوائرمنٹ بنائیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف، شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئیں، عمر چیمہ صاحب ہو گئے، چودھری جاز صاحب ہو گئے، میاں محمود الرشید صاحب ہو گئے، ملٹری کورٹ کے پریزنرز ہو گئے، 9 مئی کے اور پریزنرز ہیں. یہ سارے فیکٹیشس کیس ہیں. تو لہٰذا ان کیسز کو ختم کرنے کی بات کریں. تب آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور سارے ہمارے ساتھی وہ تو ناجائز کیسز اگر ختم کیے جائے تو اس حکومت سے بھی بات ہو سکتی ہے، شہباز صاحب کی سرکار سے. کیسز ختم ہو، انوائرمنٹ بہتر ہو، آپ ریفارمز کے بارے میں بات کریں، الیکشن کمیشن کے کو ری ٹول کرنے کی بات کریں. پھر آپ بیٹھ کے بات. یعنی اسے ہم تحریک انصاف کی مشروط آمادگی کہہ سکتے ہیں حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے. بالکل. آپ نے کوئی نہ کوئی گراؤنڈ تو بنانا ہے نا بات چیت کرنے کے لیے. ابھی ہم لوگ بیٹھ کے ان کے ساتھ کیا بات کریں گے کہ جی آپ نے قومی اسمبلی میں آرڈر آف دا ڈے میں کیا بزنس لانا ہے؟ صحیح. وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. صحیح ہے. یہ بڑی حوصلہ افزا چیز ہے کہ آپ بات چیت کے لیے تیار ہیں اور اس گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا جی کہ ہمارا بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے
کہ اچکزئی صاحب کے پاس یہ پاور ہے اور امپاورڈ ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے، وہ بات چیت ضرور کریں، اچھا سر، پر گورنمنٹ کی طرف سے سیریس 8 ستمبر کا جلسہ ہو رہا ہے جو آج بل پاس ہوا قومی اسمبلی سے اسلام آباد میں اجتماعات کے حوالے سے، وہ افیکٹ تو نہیں کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو؟ اس میں ایک شک ہے کہ وہ جو حدود ہے کسی بھی جگہ کو جو ہے وہ ہائی سیکیورٹی زون قرار دیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک دن کے اندر اندر، تو وہ ہائی سیکیورٹی زون قرار دے کہ 8 ستمبر کو جلسے آپ کے کو کہیں جلسہ ہوگا، نہیں کیا جائے گا؟ جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جلسے میں آپ دعوت دے رہے ہیں باقی جو آپ کے اتحاد کے اندر شامل لوگ ہیں؟ بالکل اپوزیشن کے تمام لوگ آ رہے ہیں؟ مولانا صاحب کو بھی دعوت دی ہے؟ نہیں، وہ ان کا اور ہمارا، دیکھیں بار بار ہم لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب کا اپنا ایک کاوش ہے، وہ خود لگے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹلی، ہم لوگ خود لگے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے حکومت ظاہر مولانا صاحب کی سپورٹ چاہ رہی ہے، آپ نے بھی کافی انہیں انگیج رکھا مولانا صاحب کو اسد کیسر صاحب کے ذریعے، کانفیڈنٹ ہے کہ مولانا صاحب اگر بل آتا ہے کوئی کسی قسم کا تو مولانا صاحب سپورٹ گورنمنٹ کو نہیں کریں گے، وہ آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے؟ میں مولانا صاحب کی پارٹی کے سینئر رہنما کا انٹرویو اس دن سن رہا تھا، اور انہوں نے واضح طور پہ کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ وہ ملے تو ان کے لیے وہ سیاسی موت ہوگی، اس سے زیادہ بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں نا دیوار پہ لکھا ہوا دیکھ لیا کہ اس وقت مولانا تو یہ کہہ چکے ہیں کہ اب فارم 45-47 جو بھی ہے اب انہی کے ساتھ کام چلانا ہے، انہی کے ساتھ چلنا ہے آگے، وہ تو ایک طرح کا کوئی گرین سگنل شاید وہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف کہ وہ مان رہے ہیں اس چیز کو؟ وہ ان کی مرضی ہے، پر گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے اپنے ورکرز باقی لوگ بھی جانتے ہیں، مولانا صاحب کو بھی معلوم ہے کہ حالات یہ ہیں کہ کوئی اس گورنمنٹ کو مانتا نہیں ہے، اور کوئی کسی نے اس کے ساتھ الحاق کیا تو وہ اپنی سیاسی موت خود وہ کرے گا۔ الحاق دور ہے، ایک الگ بات ہے، ایشو ٹو ایشو تعاون جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہو سکتی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے حوالے سے اب بھی آج بھی تحریک انصاف کو خدشہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو ہی توسیع دینے کے حوالے سے حکومت کوشش کر رہی ہے؟ بالکل ہے، اور ہر ایک یہ کوشش کر رہے ہیں بیک ڈور پہ، مختلف یہ کر رہے ہیں، پلوئز بنا رہی ہے حکومت کے کسی نہ کسی طرح کرے، پر وہ میرا خیال ہے جوڈیشری کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک جوڈیشری کو دھچکا لگے گا، اور پاکستان کی سر آپ کا اندازہ ہے یا جو ہے وہ کمزور ہوگی۔ یہ بھی آپ کا اندازہ یا انفارمیشن آپ کی؟ انفارمیشن ہے، اچھا، میں اندازے سے نہیں بات کر رہا، میں انفارمیشن پہ بات کر رہا ہوں۔ جی جی، کہ یہ کر رہے ہیں توسیع، یہ ان کی پوری کیا کوشش کر رہے ہیں اس میں؟ یہ ان کے فکس ٹینیور کر رہے ہیں یا ایج بڑھا رہے ہیں؟ ٹینیورڈ پوزیشنز پہ یہ کام کر رہے ہیں، 3 سال کے لیے، یہ 3 سال کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ویریس آپشنز پہ حکومت لگی ہوئی ہے، اور اس سے دھچکا لگے گا پاکستان کی عدلیہ کو۔ نمبر نہیں ان کے پاس ویسے 2 تہائی اکثریت کے لیے، وہ کوشش کر رہے ہیں، پر انشاءاللہ تبھی تو یہ سیشن لمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے آپ کی طرف سے بھی، آپ کی پارٹی کی طرف سے مطالبہ بار بار کیا گیا منصور علی شاہ صاحب کے نوٹیفیکیشن کے اجراء کے حوالے سے، بالکل اس سے ان کی پوزیشن کو کمپرومائز نہیں کیا پی ٹی آئی نے کہ بھائی آپ کیوں ان کے بارے میں بات ان کو کر رہے ہیں؟ ہم نے تو جی بڑا کلیئرلی سمر عباس صاحب یہ ڈیمانڈ کیا ہے، فلور آف دا ہاؤس میں نے کی ہے، ابھی آپ کے شروع سے بھی کہتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم عمران خان صاحب یا ہمارے کسی بھی کیس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ نے جو سٹیٹمنٹس پہلے دیے تھے وزیر اعظم صاحب کے خلاف اور ہمارے خلاف، اور جو انہوں نے کیسز میں ڈیسائیڈ کی ہے، وہ واضح طور پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور کسی طور پہ بھی ایک جج کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنے آپ کو تحریک انصاف سر صرف تحریک انصاف جو ہے وہ صرف چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کی مخالفت کرے گی یا ہر طرح کی کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کی توسیع کی مخالفت کی جائے گی؟ ہم لوگ اس وقت ایشو ٹو ایشو بیسس پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ سب سے پہلی چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا امر تو ہمارا یہ سی جے کی جو پوزیشن ہے اس کے مدت ملازمت کا ہمارا یہی ہے کہ آئین اور قانون جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں کورس لے، اور اسی طرح ہر ایک پوزیشن کے لیے ہمارا یہی ہے کہ آئین اور قانون کے اوپر آپ کام کریں، یعنی صرف اسپیسیفک یہ نہیں ہے، آگے بھی کوئی بھی پاکستان میں پوزیشن ہو، آئین اور قانون کو فالو کیا جائے۔ فائنلی سر، اس حکومت کی مدت ملازمت کے بارے سے اسد کیسر صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ دسمبر میں یہ حکومت چلی جائے گی، کریکٹ؟ آپ کا کیا ہے؟ بالکل یہی ہے، اس کی بنیادی کیلکولیشنز میں دسمبر کہاں سے آ گیا؟ کیا اسپیسیفک آپ دسمبر کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی بنیادی وجوہات سمر عباس صاحب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو معاشی صورتحال ہے ملک کی وہ اتنی سنگین ہو چکی ہے، آپ کا انرجی کرائسس ہے، آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہے، آپ کی بے روزگاری ہے، آپ کی بے تحاشا مہنگائی ہے، آپ کی انڈسٹری ٹھپ ہو گئی ہے، آپ کے پاس ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا، حکومت کا کوئی بھی چیز نہیں چل رہی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے کہا کہ جی 45 ارب روپے کی سبسڈی، دوسرے دن بجلی میں انہوں نے 55 ارب روپے زیادہ کر دیے۔ آپ کا لا اینڈ آرڈر کی یہ پوزیشن ہے کہ سی ٹی ڈی پنجاب کی ٹیم کے پی میں پکڑی جاتی ہے اغواکاری کرتے ہوئے، اور ان کے خلاف آپ کا ایف آئی آر ہوتا ہے
کچے کے ڈاکو جو ہیں انہوں نے 7 سے 8 پولیس والوں پنجاب پولیس والوں کو شہید کیا. حکومت کے خاتمے کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی موومنٹ بھی اس میں کارگر ثابت ہوگی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وزن سے یہ گر جائیں گے, چونکہ جلسہ ہے آپ کا 8 کو, غالباً آپ اس میں کوئی کال بھی دینے والے ہیں ملک میں, پورے ملک نہیں, کال ہم لوگ اس وقت نہیں, ہمارا پورے پاکستان میں جلسوں کا ایک پورا شیڈیول ہے, ہم لوگ اس کو فالو کریں گے. حالات اور واقعات ایسے ابھی بننے والے ہیں کہ حکومت خود فالو کرے گی. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب پرائم میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کی, جن کا کہنا ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن حکومت کو اس کے لیے ماحول پیدا کرنا ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف کے جو اسیران ہیں عمران خان سمیت ان کی رہائی کرنا ہوگی, اور ایک ریفارمز کا ایجنڈا پیش کرنا ہوگا. کیا حکومت تحریک انصاف کی اس مشروط آمادگی پر ویلکم کرے گی؟ حکومت کی طرف سے کیا رسپانس ہوگا؟ بریک کے بعد بات کریں گے. سینیٹر مصدق ولی صاحب سے ہمارے ساتھ رہے گی. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے, مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کر دی گئی ہے. بریک سے پہلے عمر ایوب صاحب نے 3 شرائط رکھی حکومت کے سامنے کہ اگر نون لیگ کی حکومت یہ 3 شرائط پوری کر دے, جن میں عمران خان سمیت دیگر قیدیوں کی رہائی, ان کے مقدمات کا خاتمہ اور ایک اصلاحات کا پروگرام حکومت کی طرف سے پیش کیا جائے, اور سنجیدگی اگر اظہار کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف موجودہ نون لیگ کی حکومت سے ہی مذاکرات کر سکتی ہے. وہ حکومت کہ جس کے بارے میں آج سے پہلے عمران خان کہتے رہے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ بات نہیں ہوگی, یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. تو آج تحریک انصاف کا موقف جب چینج ہوا ہے تو کیا حکومت بھی اسے ویلکم کرے گی اور اس پر کوئی مثبت رد عمل آئے گا؟ بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم مصدق ولی صاحب سے. سر بہت شکریہ, آپ نے پرائم میں قیمتی وقت دیا. سر یہ بتائیں کہ آج تو حکومت کو بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دن ہے کہ تحریک انصاف نے نون لیگ کی حکومت سے مذاکرات پہ مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے, کہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ آپ نے پوچھا بھی ان سے کہ آپ مشروط آمادگی آپ کی ہم سمجھے اس سے مذاکرات کے لیے, کہا بالکل ایسا ہی ہے عمر ایوب صاحب نے. تو مثبت رد عمل آئے گا گورنمنٹ کی طرف سے, اس معاملے کو مزید لے کر آگے بڑھیں گے؟ کیوں مانے جی, وہ کیا ہوا ہے؟ کیوں مانے؟ کل تک تو وہ کہہ رہے تھے ان کے پاس طاقت ہی نہیں, ان سے بات کیا کرنی, جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, تو آج بے اختیار لوگوں سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے پوچھا ان سے؟ بالکل ان سے پوچھا. کیوں؟ انہوں نے کہا جی بس ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ملک کے لیے. کیا ہوا؟ رات کو گر گئے تھے, چوٹ لگ گئی سر میں, کچھ ایسا ہوا کہ ایک دماغ بدل گیا. کہہ رہے ہیں ملک کی خاطر ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. کل کیا ملک کسی کہیں اور تھا؟ کل وہ سویڈن میں تھے, سویڈن کی پارلیمان کے ممبر تھے, اور آج پاکستان کی پارلیمان کے ممبر بن گئے. کیا ہوا؟ آپ کی طرف سے کیا اس پہ کوئی رسپانس آئے گا؟ عجیب سی بات مثبت. دیکھیں, مجھے یہ بات نان سیریس لگتی ہے, جس کی وجہ سے میں نے اس کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا رہے ہیں وہ, یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں. مقدمات کی نوعیت کیا ہے؟ مقدمے کی نوعیت یہ ہے کہ 9 مئی ہوا, 9 مئی کے لیے سازش تیار کی گئی, پھر 9 مئی کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, جن نے بھی کیا. ابھی کیونکہ کوئی مجرم نہیں ہے اس وجہ سے میں کسی کا نام نہیں لے رہا. اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے شہیدوں کے مجسموں کی گردنیں کاٹیں اور ان کو اٹھا کے پٹخا, تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ وہ تمام لوگ جو قاتل ہیں, وہ تمام لوگ جو جرائم پیشہ ہیں, وہ تمام لوگ نہیں. آپ کا موقف آج بھی یہی ہے, آپ کا موقف آج بھی یہی ہے کہ معافی مانگے 9 مئی کے اوپر, پھر آگے بات ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو نہیں, میں بالکل مشروط نہیں کر رہا. ہم نے تو کئی دفعہ بات کریں نا, شرط کاہے کی, ہم نے آپ کو کوئی شرط ڈالی ہے. ہم کہیں کہ آپ ایسا کریں کہ عمران خان کو پارٹی سے نکال دیں تو ہم آپ سے بات کرتی ہے, تو کوئی بات نہیں ہے نا. یہ شرط تو وہ NRO ہے نا. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ تو ہوگی مذاکرات کی بات. دوسرا NRO 2 کی بات بھی خان صاحب نے کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں NRO 2 تو حکومت نے لے لیا نیب ترامیم کے ذریعے, جو کہ چونکہ آج جو فیصلہ تھا وہ جو عمران خان صاحب کی پٹیشن تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی, اور جو نیب ترامیم کے حوالے سے فیصلہ تھا 3 رکنی بینچ کا, وہ کالعدم ہو گیا ہے. تو وہ NRO 2 اسے خان صاحب کہہ رہے ہیں ایکٹیویٹ ہو گیا دوبارہ سے. تو اگر NRO ملی ہے کسی کو, اگر ہم ہی نے دی ہے تو عمران خان صاحب کو دی ہے. پھر تو عمران خان صاحب نے مانگی ہے, کیونکہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے, مجھے تو نہیں پتا تھا آپ کا ٹاپک کیس کے خلاف کیے ہوئے تھے نا, انہوں نے تو اپنے خلاف بیسیکلی کیس کیا ہوا تھا کہ انہیں NRO نہ ملے. 2 باتیں کی میں نے, آپ نے دے دیا. جب شروع کیا تو میں نے آپ کو کہا کہ NRO مانگ رہے ہیں. صحیح. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آگے آپ NRO کی بات, آگے بھی NRO ہی ہے, آج ڈسکشن ہی وہی ہے ساری, جیل میں بھی یہی باتیں ہوتی رہی. شاندار بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے مانگا ہم سے NRO جو ہم نے ان کو دیے, کیونکہ ہم پہ تو مقدمات ہیں نہیں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ لے آئیں وہ لسٹ کون سی ہے. اگر ہم پہ مقدمات نہیں ہیں اور عمران خان صاحب پہ مقدمات ہیں اور آج ہم نے NRO دیا ہے, تو مانگا کس نے؟ جب ایک ہی آئین اور ایک ہی قانون کو
ایسے فیصلوں کی نظر کیا جائے جو متصادم ہوں ایک دوسرے سے. ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ پریسیڈنٹ بیسڈ سسٹم چل رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آئین میں اور قانون میں اب وضاحت کی ضرورت ہے. جی ہاں. تو جو کام ججز کا ہے وہ ججز کریں گے اور جو اب ہمارا ہے وہ ہم کریں گے. تو وہ تمام وضاحتیں جن کی ضرورت وہ ہم کریں گے تاکہ یہ متصادم فیصلے سامنے نہیں آئیں. ٹھیک. فائنلی سر جو آج قانون آپ نے پاس کیا قومی اسمبلی سے جلسوں اور اجتماعات کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر، تحریک انصاف کے 8 تاریخ کے جلسے کو افیکٹ تو نہیں کرے گا؟ یہ ہو رہا ہے جلسہ پی ٹی آئی کا، پھر کر رہے ہیں لاؤ. وہ 5 کنال کا ایک پلاٹ تھا جس میں جلسہ کرنے چلے تھے پچھلی مرتبہ، جس کے اندر انہوں نے کہا ملک کے طول و عرض سے قافلے چل پڑے ہیں اور اتنا بڑا جلسہ ہوگا کہ کسی کا باپ نہیں وہ باپ نے روک دیا. پھر کسی کا باپ نہیں روک سکتا تو باپ نے روک دیا. جب اس طرح کی گفتگو فرمائیں گے کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں، ہم جیل توڑ کے چھڑوانے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر اجازت تو قبضہ کرنے نہیں آ رہے، آپ دے رہے ہیں اجازت؟ یار جس سے 5 کنال نہیں بھرے وہ کدھر سے بیچارہ 100 کنال بھرے گا. چھوڑنے ہی یہ قانون جو آپ نے بنایا یہ کل آپ کو بھی ہانٹ کرے گا. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلے اسی پہ پھر اتفاق کے اوپر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ مصدق اکبر صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین اسی پہ ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، کراچی میں ایک تیز رفتار گاڑی رون دیتی ہے معصوم زندگیوں کو، اس پر آج عدالت کا فیصلہ ہے، اس فیصلے پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ وہی ہوا جس کا ڈر تھا. امیر کمال غریب کی جان پر بھاری پڑ گیا. پیسے کی طاقت نے انصاف کی طاقت کو کچل دیا. یہ المیہ ہے کراچی میں کارساز روڈ پر ہونے والے ٹریفک حادثے کے ڈراپ سین کا، جب جاں بحق ہونے والوں کے برسا اور ملزمہ نتاشا کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں اور برسا کی جانب سے معافی سے متعلق حلف نامہ سامنے آنے کے بعد ملزمہ نتاشا کی اقدام قتل کے مقدمے میں ضمانت ہو گئی ہے. مقدمے کے مدعی اور حادثے میں ہلاک عمران عارف کے بھائی امتیاز عارف کے مطابق لواحقین نے ملزمہ نتاشا کو فی سبیل اللہ معاف کیا اور ایسا بغیر کسی معاوضے کے کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل نتاشا کی فیملی بھابھی کے پاس آئی تھی اور تعزیت کی تھی اور معذرت طلب کی تھی. میری بھابھی کا دل بڑا ہے، انہوں نے انہیں معاف کر دیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ لواحقین کے پاس 3 آپشن تھے، قصاص، دیت اور فی سبیل اللہ. اس میں سے انہوں نے تیسرا آپشن منتخب کیا اور بغیر کسی معاوضے کی معافی دے دی ہے. دوسری طرف یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس معاملے کو بذریعہ دیت منطقی انجام تک پہنچایا گیا ہے اور مبینہ طور پر متاثرہ خاندان کو تقریباً 5 کروڑ روپے اور ایک ملازمت بھی دیے جانے کی اطلاعات ہے. خیال رہے کہ یہ حادثہ 19 اگست کو اس وقت ہوا تھا جب موٹر سائیکل پر سوار عمران عارف اور ان کی بیٹی آمنہ عارف کو عقب سے آنے والی ایک گاڑی نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں دونوں باپ بیٹی جاں بحق ہو گئے تھے. 31 اگست کو ملزمہ نتاشا دانش پر ریاست کی مدعیت میں منشیات استعمال کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس پر جمعے کو دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو پھر 9 ستمبر کو سنایا جانا تھا. تاہم آج اس متعلق معاملہ طے ہونے کے بعد ایک بار پھر یہ تنقید اور سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کہ مملکت پاکستان میں ریاست غریب کی جان کی حفاظت تو دور، اس کو انصاف دینے سے بھی قاصر کیوں ہے؟ کیوں ریاست طاقتور کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور کمزور کو لے دے کر انصاف کو بھول جانے پر زور دیتی ہے؟ ستم تو یہ ہے کہ نتاشا کیس پہلا نہیں، اس سے پہلے بھی متعدد ایسے واقعات ہیں جن میں طاقتور نے پہلے اپنی طاقت اور اپنے پیسے سے غریب کی جان کو خریدا تھا. مارچ 2011 میں CIA کانٹریکٹر ریمنڈ ڈیوس نے لاہور میں 2 افراد کو قتل کرنے کے بعد اطلاعات کے مطابق $2.3 ملین کے بدلے رہائی حاصل کی تھی. ستمبر 2013 میں کراچی میں شاہ زیب خان کے خاندان نے شاہ رخ شتوئی اور سراج تالپور کو معاف کر دیا تھا. اکتوبر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کے فارم ہاؤس کا معاملہ متاثرہ خاندان اور اعظم سواتی کے درمیان افہام و تفہیم پر ختم ہوا تھا. اور آج اس کیس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ کا عمران ٹیسوری کا بلند و بانگ دعویٰ بھی افسوسناک انجام کو پہنچ گیا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.